बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। वजीर आजम पाकिस्तान हो या सदर पाकिस्तान, उनसे ज्यादा बाख्तियार आज भी डयाला जेल में कैदी 804 इमरान हैं, जिसके एक इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने रजाई दे दिया और उनकी जगह दूसरे वजीर आला बनाया जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर पीटीआई की क्यादत कहती है सहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने की हदायत दी है। लेकिन दूसरी तरफ हाक में वक्त देखें, आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सकता, वजीर इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बना सकता। दो वजीर उनकी मर्जी के नहीं, दो सूबों में दो सेनेटर ऐसे मिल गए जो उनकी जमात के नहीं। इसका मतलब है कि ये ना अपनी मर्जी से इक़्तिदार में आए, ना अपनी मर्जी से इक़्तिदार में रहेंगे। आपस में आजकल नून लीग की नूरा कुश्ती महज तवज्जो हासिल करने की, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर अहम है। यूएनओ को मुआहदे के बाद इमरान खान ने आज फिर साबित कर दिया कि अगर पार्टी लीडर बहादुर हो, दबाव में ना आता हो, तो फटियां चुक देता। 2-3 रोज कबल वजीर आला केपीके ने, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की मशीरा पर इल्जाम लगाया था कि वो एमआई के साथ हैं, जबकि तो हमारी इतला है कि इमरान खान ने 10 मुख्तलिफ लोगों से इंफॉर्मेशन ली। उन्हें पता चल गया कि डबल गेम हो रही है। गो के सुहेल अफरीदी, जिन्हें वजीर आला केपीके इमरान खान साबिक वजीर आज़म से नामजद किया गया, इसका भी अली अमीन गंडापुर ग्रुप से या आईएसएफ के भी ये भी लीडर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही पहले ट्वीट एक सामने आया सोशल मीडिया के, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये इमरान खान की इमानत थी वजीर आला शिप, तो उन्होंने कहा रिजाइन दे दिया। और कुछ देर बाद वो ट्वीट एक्स पे मैसेज डिलीट हो गया। अब वो सही था या गलत था एक बाद में है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बाद केपीके से अहम शख्सियात ने मुलाकात की। उन्होंने कहा आप रिजाइन ना दें, हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे और कुछ दिनों में कोई अदालत में बंदा जाएगा और किसी बहाने से टाइम खींचा जाएगा। जिस पर पहले तो उन्होंने कहा नहीं, केपीके की अवाम मुझे बाहर निकलने नहीं देगी, ये पंजाब नहीं है, वो केपी खैबर पख्तूनख्वा है, पख्तून है, पठान है, वो जुबान से पीछे नहीं हटते। उसके बाद चहमगोइयां शुरू हो गई। पहले बैरिस्टर सैफ साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने भी इससे इख्तलाफ किया कि इमरान खान ने नहीं दिया, लेकिन फिर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के, उन्होंने आके कहा कि नहीं, इमरान खान ने वादिया कहा है कि अली अमीन गंडापुर अब किसी सियासत पर मुकम्मल फोकस करे। उन्होंने अब वजीर आला शिप काफी कर दी और सहेल अफरीदी हार्ट हीटर हैं, खुलकर बोलते हैं और जो इमरान खान की लाइन है उसे टो भी करते हैं। लेकिन ग्रुप अली अमीन गंडापुर, महमूद खान या कभी दौर में परवेज खड़ग, ये एक ही ग्रुप था। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 2-3 ग्रुप बताए जाते हैं। इनको भी सहेल अफरीदी साहब को भी अली अमीन गंडापुर ने पुरकशिश वजारत दी हुई थी। लेकिन अली अमीन इसके बाद नौजवान हैं, हार्ड हिटर हैं, पढ़े लिखे हैं। मुराद सईद के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के अगर कोई सबसे सिंसियर लीडर देखा जाए तो उसका नाम है मुराद सईद। जब इमरान खान पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया गया, कातलाना हमला, जिसमें मारने के लिए पीटीआई के मुताबिक वहां शूटर तैनात थे, तो मुराद सईद ने अपनी जान पर खेल के उन्हें रेस्क्यू करके बचाया था। वाहिद लीडर है जिसे इमरान खान ने कहा कि आप रहोगी, आपको भी नुकसान पहुंचा देंगे। मुराद सईद से मेरी भी बड़ी मुलाकातें हुई, मरहूम शहीद अरशद शरीफ के बड़े दोस्त थे। अब यह कहा जा रहा है कि सहेल अफरीदी एक पढ़ा लिखा नौजवान है, मुराद सईद के बहुत करीब है और उन्हीं की टीम का हिस्सा है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, बहुत अच्छा इंतखाब है। इसके बारे में कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप में बारहा कह रहा हूं कि ये है। अब दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को ऑफर हुई, फिर पहले एक मुशावरत की गई इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, क्यों ना गवर्नर राज लगा दे।
پھر علی امین گنڈاپور اسلام آباد تھے تو ان کے پاس کچھ لوگ لگ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ رضائی نہ دیں، ہمارے پاس سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں پھر بھی نہیں جیت سکتا، لہذا اس کے مطابق ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کے امکانات روشن ہیں، لیکن کورٹ میں جایا سکتا ہے یا گورنر راج لگانے کی سازشوں کی بھی بو آ رہی ہے۔ اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے شدانہ گلزار ہو، جنید اکبر خان ہو، انہیں علی امین گنڈاپور نے ٹف ٹائم دیا تھا، ان کی مشکلات میں وہ اضافہ کرتے تھے کیونکہ وہ تھوڑا سا وکٹ کے دونوں طرف کھیلے تھے، کہا جا رہا تھا کہ ان پر بھی بہت دباؤ ہے۔ پی ٹی اے کی بہت ساری لیڈرشپ، خاص کر لاہور کے کچھ لوگ ہیں میں جو جانتا ہوں، بظاہر وہ تحریک انصاف عمران خان کے نام سے ووٹ لے کر جیتے، عمران خان کے کلمے بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمران خان کے ایم پی اور ایم این اے کی مخبریاں جا کے وعدے ٹیپ کر کے دوسروں کو دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے 25 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، گندے آنڈوں کو بہت زیادہ کسی اور نے قابو کر لیا ہے۔ ادروائز پنجاب اور نون لیگ کی نورا کشتی میں کارکردگی صفر، 9 ارب سے زیادہ مریم نواز نے اشتہارات دے دیے، 9 ارب سے زیادہ سوشل میڈیا اس کے علاوہ ہے۔ اب شرجیل میمن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، انہوں نے مریم نواز کو چیلنج دیا کہ مریم نواز صاحبہ ایک فیئر الیکشن کرائے، میں اپنی سیٹ سے ریزائن دیتا ہوں، آپ اپنی سیٹ دے دیں۔ تو اگر مریم نواز ریزائن دے دے اور یہ سلیکشن کمیشن ہو، معافی چاہتا ہوں، سلطان سکندر راجہ جیسا شخص وزیر الیکشن کمیشن نہ ہو، شفاف الیکشن ہو، تو ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ لہذا ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑیں گے، گتھم گتا ہوں گے، اسمبلیوں سے بائیکاٹ بھی کریں گے، سینٹ سے بھی بائیکاٹ کریں گے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مجبوری ہے، کیونکہ دونوں کو پتا ہے، جیسے آپ نے شعلے فلم دیکھی ہوگی، امجد خان کہتا تھا بچے ڈراتے ہیں ماؤں کو، گبر سنگھ آ جائے گا، تو اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو اہم حلقے ڈراتے ہیں، اوے اگر لڑے تو عمران خان رہا ہو جائے گا تو بہت بڑا جمع غفیر عواموں کا اس کو ڈیالہ جیل کے باہر ریسیو کرنے جائے گا۔ علیمہ ہاں نہیں مان، وہ جاتی ہے تو ہزاروں لوگ ڈیالہ جیل کے باہر آ جاتے ہیں، جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے، جس کی قربانی کی داستان لازوال ہے۔ کلثوم نواز نے بھی اللہ جنہ نصیب کرے، جب نواز شریف گرفتار تھے تو انہوں نے بھی اچھی موومنٹ چلائی تھی، جو اچھا بے نظیر نے جو قربانی دی ذوالفقار علی بھٹو کو جب جیل میں رکھا تھا تو مثال ہے۔ لیکن مریم نواز کی بدقسمتی ٹیم امیچور ہے، نااہلوں کی ٹیم ہے، ایسی فضول حرکتیں کراتے ہیں جو اچھے کام بھی مائنس لگتے ہیں۔ جی صفائی کر رہا ہے ایک بندہ، جی اس نے کہا مجھے بھیجا گانا ماں، وہ خدا کا واسطہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بڑا اہم عہدہ ہے، 62% پاپولیشن ہے۔ بہرحال یہ نورا کشتی ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے آج جو آئینی بینچ میں تھا فل کورٹ کا کہ ہمارے جو 26ویں آئینی ترمیم غیر قانونی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے علی امین گنڈاپور کے بات پر بھی باتیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا حکم چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ایک آرڈر دیں اور اس کو کوئی ٹالے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے چاہ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور ان کے گند کا حصہ بنے اور عدالتوں میں جایا جائے، اور اس کام کو سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ فوری طور پر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ پختون پٹھان ہمارے بھائی بڑے زبان کے پکے ہیں، یقیناً علی امین گنڈاپور اگر ٹویٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ سکرین پہ شارٹ دیکھ لیں، واپس کرتے ہیں تو ان کے لیے سیاست کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف متی اللہ جان نے اس موقع پر کہا ہے کہ عمران خان ہارڈ ہیٹر لائے ہیں، اب یہ لگتا ہے جارحانہ بیٹنگ ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ٹف ٹائم دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کہ یہ ٹف ٹائم دیتے ہیں یا ان کو بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ علی امین گنڈاپور رہنما پارٹی اجلاس میں کھل کر سچ بات نہیں کر سکتے تھے، شیر علی رباب، جبکہ علی امین گنڈاپور کے چمچے کرچے بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سہیل افریدی کیونکہ ہارڈ ہیٹر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بڑے ہاتھوں لیتے ہیں، انہوں نے پروپوگنڈا کر دیا کہ اس پر الزامات ہیں۔ بھائی الزامات تو نواز شریف پر بھی ہیں، بلکہ کیس بنے ہوئے اور خود پیپلز پارٹی نے بنائے ہوئے ہیں اربوں خربوں روپے کے پوری شریف فیملی پہ،
اور زرداری کو تو کہتے ہی تھے 10% سوئس کیس میں کھینچ دوں گا. تو بھائی اس ملک میں جتنے اربوں روپے کماتے ہو، خربوں کماتے ہو، وہ اشرافیہ ہے، وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتی، انہیں کوئی سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مافیا کا حصہ ہے. نون لیگ کے خلاف طریقے بعد میں ساتھ دیں گے. ایک بڑی خبر یہ ہے جو سلمان اکرم راجہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ نورا کشتی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی طریقے میں اعتماد لائے. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں چیلنج کروں، نورا کشتی نہیں ہے تو میدان میں آیا ہم ساتھ دیتے ہیں، لہذا پیپلز پارٹی کے غبارے اور نون لیگ کے غبارے سے ہوا ٹھس کر کے نکل جائے گی، پنچر ہو جائیں گے. سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے مشاورت کے بعد ڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا میں نے اس نظام کے خلاف آخری دم تک جدوجہد کرنی ہے. علیمہ خان نے اپنے بھائی کا پیغام دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میری پارٹی میں کون کون سے میر جعفر ہیں، ایک دفعہ مجھے باہر آنے دیں، گند بھی صاف کروں گا، ملک کو ترقی کے راستے پر بھی لگاؤں گا، گروتھ ریٹ 7% تک لے کے جاؤں گا، ملک میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا. موجودہ حکمرانوں نے کرپشن کے ایسے ایسے چھکے مارے ہیں کہ خدا کی پناہ. سلمان اکرم راجہ نے پیپلز پارٹی کو کیا آفر کیا، پیپلز پارٹی دم دما کے بھاگتی، اور نون لیگ کے تو ویسے ہی پلے نہیں تیلا تھے، کر دی میلہ میلہ. بظاہر فارم 47 کے آگے 20 سیٹیں ہارون رشید صاحب کہتے ہیں ان کے پاس اور اقتدار دے دیا. تو ایسے میں اقتدار کے ساتھ اختیار تو مکمل نہیں ملتے. سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، اگر تو یہ نورا کشتی نہیں ہے، اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے. اگر سہولت کاری کرنا ہوتی تو خان صاحب 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں نہ ہوتی. علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ ثابت قدم ہیں. خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ سینئر لوگ ہیں، ان کو ہم اگر قیادت دیتے ہیں اسمبلی کے اندر تو یہ ہمارے فائدے کی بات ہے. پوری جماعت اس فیصلہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اس حکومت کے ہاتھ میں لیکن بنائیں گے نہیں کیونکہ ان پر کرپشن کے داغ ہے. اگر عمران خان نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو 3 اگست ان کی گرفتاری سے 2 دن پہلے انہیں کہا گیا تھا، اور علیمہ خان نے کہہ دیا کہ 5 آفریں ہوئی تھی. اب عمران خان کی ہدایت پر علامہ ناصر عباس رضوی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور محمود خان اچکزئی کو، جبکہ تحریک انصاف کو عمران خان نے کہا اب کھل کے کھیلو، وکٹ سے نکل کے چھکے مگارو. حکومت کی گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکے کی ضرورت ہے. طاقتور حلقوں نے زبردستی انہیں رکھا ہے، عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے. ان کی عوام دشمن پالیسیاں، اسرائیل کو ماننا، کبھی افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا، کبھی سیاسی مخالفین کو کچلنا، کبھی ججوں کو دباؤ میں ڈالنا. آج حامد خان نے 26ویں آئینی ترمیم پر ایسی دھویں دار کیا کہ 70 سال میں یہ نہیں ہوا آئینی بینچ فل بینچ نہ کرے تو لہذا آپ آئینی بینچ کے بینیفیشری ہیں. کیس تو ختم ہو گیا لیکن جسٹس امین الدین کیا فل بینچ بنائیں گے؟ لگتا نہیں پر خبریں. اب فیصلہ تو ختمی عدالتوں کا ہوتا ہے، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہیں، کتابوں میں یہی لکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.